या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे सूरतुल आला की आयत नंबर 17 बल आखिरतु खैरुन व अबका गुफ्तगू के लिए उन्वान दिया गया है। मैंने सूरतुल आला की आखिरी आयत तिलावत की हैं जिनमें ये आयत करीमा भी शामिल है, और मौजू का इंतखाब बच्चियों ने, तालिबात की तंजीम ने, इस्लामी जमीयत तालिबात ने सिर्फ इसी एक आयत को बनाया है, और मैं अगर इसको फ़िक्र आखिरत से ताबीर करूं तो गलत नहीं होगा। वल आखिरत खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। आखिरत की भलाइयाँ भी और आखिरत की अक़ूबात भी, सज़ाएँ भी, ये हमेशा के लिए हैं। आखिरत की भलाइयाँ अच्छी हैं, बेहतर हैं दुनिया की भलाइयों से, और आखिरत की भलाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बाकी रहने वाली हैं। दुनिया की भलाइयाँ भी और दुनिया की बुराइयाँ भी ये नापायदार हैं, आरिज़ी हैं और ख़त्म होने वाली हैं। और इंसान हमेशा उस चीज़ को तरजीह देता है जो बेहतर भी हो और हमेशा के लिए भी हो, उस चीज़ पर जिसमें भलाई कम हो और जिसका बुरा पहलू ज़्यादा हो और वो फिर नापायदार हो उस पर। और आखिरत की ये फ़िक्र हकीकत में तज़किये नफ्स के लिए लाज़मी है और ज़रूरी है। आखिरत की कामयाबियों के हुसूल के लिए ये अक़ीदा लाज़मी और ज़रूरी है, और इस अक़ीदे को समझने के लिए इंसान की हकीकत समझना ये ज़रूरी है। इसलिए मैं थोड़ी सी बात इस पे भी करूँगा। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का किस्सा कुरान मजीद में 7 मकामात पे ज़िक्र हुआ है। इनमें से पहला मकाम सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 4 है, और इसकी आखिरी 2 आयत उसको मैं अर्ज़ करता हूँ। बाकी वाक़यात आपको मालूम भी हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाए, आप उनका मुताला करती रहती हैं और ये बहुत अच्छी बात है और करते रहना चाहिए मुताला। आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर भेजा जा रहा था तो उस वक्त अल्लाह ताला ने 2 बातें उनकी गोशगुजार कराईं, और ये सिर्फ़ उनकी ज़ात के लिए नहीं बल्कि उनके औलाद के लिए भी थी। अल्लाह ने फरमाया कुल्ना बितु मिन्हा जमिया, तुम सब यहाँ से उतर जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, पस जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत पहुँचे, फ़मन तबअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो इस हिदायत की पैरवी और ताबेदारी करेंगे उन पे ना खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू, और जो इनकार करेंगे, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयात को जुटलाएंगे, उनकी तकज़ीब करेंगे, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, ये आग वाले होंगे, आग में जाने वाले होंगे और हमेशा हमेशा इस आग में रहेंगे। और सूरत तोहा का भी मैं ज़िक्र करूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लाह बेता मिन्हा जमिया, तुम सब यहाँ से उतर जाओ, और जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत पहुँचे, फ़मन इत्तबा हुदाया, जो इस हिदायत की पैरवी करेंगे, फ़ला यज़िल्लु वला यशक़ा, ना वो गुमराह होंगे और ना वो बदबख्त होंगे। वमन आरज़ अन ज़िक्री, और जो मेरी नसीहत से मुँह मोड़ेंगे, फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का, उनके लिए मईशत दुनिया की ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के रोज़ हम उनको अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो कहेंगे कि हमारे रब हमें क्यों अंधा करके उठाया गया जबकि हम तो देखते थे, हमारी बसारत थी। क़ाल कज़ालिका आततका आयातुना फ़नसीतहा, अल्लाह जवाब में इरशाद फरमाएंगे कि मेरी तरफ से तुम्हारे पास मेरी आयात आई थी, तुमने उनको जुटलाया था,
ان کو بلایا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں نے تجھے بلا دیا۔ آدم علیہ السلام کو جو ہدایات دی گئیں ان پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار تھا۔ دنیا میں بھی صحیح راستے پہ چلنا، دنیا کی معیشت کا فراخ ہونا اور دنیا میں اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہونا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی دونوں کا انحصار اس ہدایت پہ تھا۔ اور آخرت کا ذکر ہر جگہ ہوا ہے۔ یہاں سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت بہتر بھی ہے، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، دنیا کی یہ زندگی یہ بالکل ہمارے سامنے ہے، اور یہ اس کو نقد کہا جاتا ہے، اور یہ یعنی دنا جو قریب ہے، اور اس کو جو لوگ اسی کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں وہ اصل میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے، دنیا کی یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی کا ایک آغاز ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ دنیا کی زندگی کا ایک اختتام ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے، اصل میں یہ موضوع بحث ہے، اور اس میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کو، اسی زمین کو زمینی حقائق کہنے لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہاں ہی سب کچھ حاصل ہو، اور وہ معیار، زندگی کا معیار بلند کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کا معیار معلوم نہیں اونچا ہوتا ہے یا نہیں، لیکن معیار انسانیت کو وہ گرا دیتے ہیں، اور پھر یہ دنیا کی زندگی کا خاتمہ، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اور صادق و مصدوق پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کے اختتام پہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو رہی ہے، لوگ ہم سے پہلے آئے تھے اور ہمارے سامنے دنیا سے چلے گئے، ایسے بھی ہیں کہ ہمارے سامنے آئے اور ہمارے سامنے ہی دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر ایسے بھی ہیں کہ ہمارے بعد آئے ہوں گے اور وہ ہمارے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، اور ہم دنیا میں اس وقت موجود ہیں، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں آنا اور دنیا کی زندگی سے رخصت ہونا چونکہ مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے، لیکن دنیا کی زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام نے اور صادق و مصدوق پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمام انسانوں کو، مرد و خواتین کو اٹھایا جائے گا، اور اللہ کی دربار میں پیشی ہوگی۔ اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مٹی میں رل مل جائے اور وہ خاک اور راکھ ہو جائے اور فنا کی گھاٹ اتر جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ قرآن مجید میں اس کے امکان پہ بھی دلائل دیے گئے ہیں اور اس کے وجوب پہ بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ کہ اس کا وقوع عین ممکن ہے، اس پہ بھی بے شمار دلائل موجود ہیں، اور یہ کہ ایسا ہونا چاہیے، عقل یہ تقاضا کرتی ہے، انصاف کا یہ مطالبہ ہے کہ ایسا ہونا ضروری ہے، اور اس کے سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑھ کر دلیل جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی کی بدایت جو ہے، اس کا آغاز، اس کا شروع، اس میں دلیل موجود ہے اس کے اعادے کی۔ اور یہ سورۃ یاسین کی آیات کریمہ کے شان نزول میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا کافر تھا، عاص بن وائل کا نام بھی لیا جاتا ہے، کچھ اور لوگوں کے بھی، کہ قبرستان جا کر انہوں نے کسی پرانے قبر سے انسانی ہڈیاں اٹھا لی جو ریزہ ریزہ ہو رہی تھیں، اپنے ہاتھوں میں ان کو مسلتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اور وہ ہڈیاں مسلتا ہوا ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ، جب تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قرآن مجید میں سورۃ یاسین میں
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے اور یہ پھر جھگڑالو بن جاتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور وہ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَ، اپنی خلقت کو، تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ قال، یہ کہتا ہے مَن یحیی العظام وَہِیَ رَمِیم، کہ یہ ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو جائیں تو ان کو پھر کون زندہ کرے گا؟ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ ذات اس کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اس کو پیدا کیا تھا۔ یعنی یہاں بدایت میں دلیل ہے اعادے کی، هو یبدئ و یعید، اللہ وہ ذات ہے جو انسان کی زندگی کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کو دوبارہ لوٹائے گا۔ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے کہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، وہ گویا پہلی تخلیق پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ پھر صرف یہ نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو ناممکن بتاتے ہیں، بلکہ وہ دنیا کی زندگی کے آغاز کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جو پہلی بار کام کر سکتا ہے اس کے لیے دوسری بار کام کرنا یہ مشکل نہیں ہے۔ جو بدایت کرتا ہے اعادہ اس کے لیے بڑا آسان ہے، اور اس میں یہ دلیل شامل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا یحییھا الذی، وہ ذات اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار اس کو پیدا کیا تھا۔ جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوسری بار بھی اس کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ دلیل اس بات کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک ہے کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قول کو اپنی زبان مبارک پر بیان فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان میرا انکار بھی کرتا ہے اور میری توہین بھی کرتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میرا انکار یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ میری قدرت کا انکار کر رہا ہے کہ جس سے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ کیسے پیدا نہیں کر سکتا، لیکن یہ دوسری بار پیدا کرنے کو ناممکن کہہ رہا ہے، وہ حقیقت میں پہلی بار پیدا کرنے پہ بھی اعتراض کر رہا ہے، حالانکہ انسان موجود ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے وجود کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا موجد بھی ہے، کوئی اس کو وجود میں لانے والا بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ اس کی دلیل ہے، اعادے کی دلیل یہ بدایت میں موجود ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ وہ ذات اس پہ قادر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ میری توہین بھی کرتا ہے۔ توہین یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ذات کو اولاد کی نسبت دیتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹیاں، اور اللہ کی ذات یکتا اور یگانہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں، بلکہ اس کی مثل جیسا بھی کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اس میں یہ دلیل ہے کہ جس ذات نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی اسے پیدا کر سکتا ہے، اور یہ آخرت کے امکان کی دلیل ہے۔ اور پھر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں عدل و انصاف بہت کم ہے، ظلم اور فساد بہت زیادہ ہے، یہاں ظالم بھی پائے جاتے ہیں، یہاں مظلوم بھی پائے جاتے ہیں۔ اب ظالم اور مظلوم کا دونوں کا ایک ہی انجام ہو کہ مرنے کے ساتھ دونوں فنا کی گھاٹ اتر جائیں، تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ ظالم کے ساتھ اس کے ظلم کے مطابق برتاؤ ہونا چاہیے، اور مظلوم کی دادرسی ہونی چاہیے۔ جس کا حق مارا گیا ہے اس کو اس کا حق دلوانا چاہیے، جس نے حق مارا ہے اس سے حق لینا بھی چاہیے، اس کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ اس لیے ظلم اور فساد دنیا میں اگر ہے اور کسی حکمت کی خاطر اللہ اسے گوارا فرماتے ہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں، اور انصاف کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ایک وقت ایسا چاہیے کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ مکمل انصاف کرے،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن مقرر کیا ہے۔ اب یہ ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ اس کا معاملہ طے ہو جائے، اور آخرت کا دن کیوں ہے؟ اس میں انسانی زندگی کے اثرات ہیں، آثار ہیں۔ نیک لوگوں کی نیکیوں، بہت ساری نیکیاں وہ ہیں کہ ان کے آثار ان کے مرنے کے بعد بھی موجود رہتے ہیں۔ بہت سارے برے کام ایسے ہیں کہ ان کے آثار برے آدمی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد بھی موجود رہتے ہیں۔ اس لیے جب تک کسی کے اعمال کے آثار اور باقیات موجود ہیں، اس کے ساتھ مکمل انصاف نہیں ہو سکتے، نیکیوں کے حوالے سے بھی اور برائیوں کے حوالے سے بھی۔ نیکیوں کے آثار جب تک چلتے رہتے ہیں، اس کے نام اعمال میں اس کا اندراج ہونا چاہیے۔ اسی طرح برائیوں کے آثار جب تک چلتے رہتے ہیں، اس کا اندراج اس کے نام اعمال میں ہونے چاہیے۔ اللہ نے آخرت کا دن اسی لیے مقرر فرمایا ہے کہ دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو، انسانی زندگی کے آثار بالکل ختم ہو جائیں اور نام اعمال مکمل ہو جائیں، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضری ہو۔ اور پھر یہ دنیا کی زندگی تو ناپائیدار ہے، اس کا آغاز بھی ہے، اختتام بھی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی وہ زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابقا باقی رہنے والی ہے، اور اس کا خاتمہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو اس کی نیکیوں کا نیک بدلہ اور برائیوں کا برا بدلہ دے گا۔ دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ اور دین اسلام پہ عمل کے لیے آخرت کا عقیدہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ جس کا آخرت کا عقیدہ ہے اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے۔ جس کا آخرت کا عقیدہ نہیں ہے اس کے لیے یہ نہیں ممکن کہ وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرے۔ اللہ کے احکامات پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل ہر حالت میں، ہر صورت میں، چاہے اس سے راحت اور آرام پہنچے، چاہے اس سے تکلیف اور مشکل ہو، اور چاہے اس سے فوائد حاصل ہوں، چاہے اس سے نقصانات ہوں، ہر حال میں وہ آدمی ان احکامات پہ عمل کر سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ دنیا کی زندگی کے اختتام پہ ایک دوسری زندگی ہے، اور اس زندگی میں دنیا کی زندگی کا ہم نے حساب دینا ہے۔ اس لیے سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو شخص دنیا میں یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ روز جزا کا جھٹلانے والا ہے۔ دنیا میں اللہ کے احکامات کو توڑنے والا حقیقت میں آخرت کے دن کا انکار کرنے والا ہے۔ جس کا عقیدہ آخرت کے دن کا ہوگا وہ اللہ کے حکم کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتا، اور جو اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کا آخرت کا عقیدہ یا تو موجود نہیں، یا اگر ہے تو بہت کمزور ہے، اس لیے وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ یہ عقیدہ اگر موجود ہوتا یا کمزور نہ ہوتا اور مضبوط ہوتا تو اللہ کے حکم کو توڑنے والا نہ ہوتا، بلکہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوتا۔ تاریخ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں تو بے شمار ہیں۔ ان سے کہا گیا، وہ جب عبادت کرتے تھے تو ان کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ ان سے کہا کہ آپ کو تو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، یہ اتنی مشقت آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے تھے، اولم اکون عابدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور صحابہ کرام کی بھی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے، اور آخرت کے عقیدے کی پختگی مضبوطی کی مثالیں۔ میں ایک مثال تابعین میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المومنین تھے، بنی امیہ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ خلیفہ بنا دیے گئے، امیر بنا دیے گئے، اور یہ ان کے پیشرو جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے چچا زاد بھائی یہ امیر ہوگا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میری بیعت سے تم آزاد ہو، جس کو امیر بنانا چاہو اس کو بنا لو، لیکن سارے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ ہی کو امیر بناتے ہیں۔
اور وہ جب امیر بنا دیے گئے تو انہوں نے بنی امیہ کی ساری جائیدادوں کو بیت المال میں واپس ڈالنا شروع کر دیا، اور یہ ان کی آخرت کے عقیدے کی مضبوطی تھی۔ اور ان کے پھر واقعات آتے ہیں، ان کی کوئی خالہ تھی، ان کے خاندان نے مل کر ان کے خالہ کو ان کے پاس بھیجا کہ آپ اپنے بھانجے کو سمجھائیے کہ اس نے اپنے خاندان کے ساتھ یہ ظلم کیوں شروع کر رکھا ہے۔ ان کے پیشراؤں نے جو کچھ ان کے خاندان کے لوگوں کو دیا تھا وہ سب انہوں نے واپس لینا شروع کر دیا ہے۔ ان کی خالہ ان کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ تم یہ خاندان کے لیے کیا اللہ کے عذاب بن گئے ہو اور خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ امیر المومنین نے آگ کے انگارے بھی منگوائے اور گوشت کا ٹکڑا بھی، اور وہ گوشت کا ٹکڑا آگ کے انگاروں پہ ڈال دیا۔ جب وہ جل بھننے لگا، بدبو پھیلنے لگی، تو اس کی خالہ نے کہا کہ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ آج دنیا کی آگ ہے اور پھرایا گوشت ہے اور اس کی بدبو کے سامنے تم نہیں ٹھہر سکتی۔ کل جب جہنم کی آگ ہوگی اور میرا اپنا وجود ہوگا تو مجھے بتائیے کہ میں کیسے وہاں پہ ٹھہر سکوں گا، کیسے وہ برداشت کروں گا۔ یہ گویا آخرت کی عقیدے کی مضبوطی تھی، اور یہ عقیدہ کہ یہ بہتر بھی ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ اور وہ خالہ جان وہاں سے اٹھ گئی اور لوگوں سے کہہ دیا کہ یہ شخص یہ تمہاری بات ماننے والا نہیں ہے۔ اور وہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس کی اہلیہ کے بھائی اور اس کے بچوں کے ماموں وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ امیر المومنین تم اپنے اولاد کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ تمہارے باپ کے لیے دو میں سے ایک کام ممکن تھا، یا تو یہ کہ تمہاری زندگی دنیا کی زندگی بنا دیتا اور اپنی آخرت کو بگاڑ دیتا، اور یا یہ کہ دنیا میں تمہیں تنگی کی حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہے اور اس نے اپنی آخرت بھی سنواری اور تمہارے لیے بھی آخرت سنوارنے کا انتظام کر دیا۔ اور انہوں نے کہہ دیا اپنے اولاد سے کہ نہ کسی مسلم کا اور نہ کسی ذمے کا تمہارے والد نے تمہارے ذمے کوئی کام چھوڑ رکھا ہے، کوئی چیز، کوئی حق چھوڑ رکھا ہے، اور ایسی حالت میں تمہارا والد تم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ آخرت کا عقیدہ تھا۔ اور پھر تاریخ میں یہ باتیں آتی ہیں کہ ہشام ابن عبد الملک نے حرام کے ذریعے سے اپنے اولاد کو بہت کچھ دیا تھا، لیکن اس کی اولاد پھر ایسے دنیا میں ایسی ذلیل ہوئی اور ایسی بے کس اور بیچاری ہوئی کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اولاد کو ایسی بے بسی کی حالت میں چھوڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ایسا نوازا کہ وہ دینے والے تھے اور لینے والے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر، آخرت جو ہے یہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگر کوئی سمندر میں سوئی ڈبوئے اور اس کو نکالے، سوئی کے ساتھ جو یا انگلی، روایات میں آتی ہے کہ انگلی کے ساتھ یا سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگا ہوا ہے اس کی جو نسبت سمندر کے ساتھ ہے، دنیا کی زندگی کی آخرت کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ یعنی انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی زیادہ ہے، دنیا کی زندگی اس کی نسبت کم ہے، اور سمندر جو ہے یہ کم ہے اور اس کی نسبت آخرت کی زندگی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، بہت بڑھ کر ہے۔ آپ سمندر کو بھی دیکھیے اور انگلی اگر ڈبوئی کوئی اس کے ساتھ جو پانی لگے، یہ اس کی نسبت یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ اس سے اگر ہم اندازہ لگائیں کہ دنیا کی زندگی ہمیں بہت طویل دکھائی دیتی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اگر گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں آدمی سوچے تو اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے، وہ بالکل جب سے پلکتے جھپکتے میں سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اور وہ شاعر کہتا ہے کہ وائے ناکامی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اور اقبال نے اپنی مشہور نظم میں یہ بات کہی ہے کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں
کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے، کہ اور انتہا تو مرنے کے بعد ہے۔ کہ اقبال کہتا ہے کہ میں عقل مندوں سے یہ بات کیوں پوچھوں اور کیا پوچھوں کہ میں کیسے پیدا ہوں اور کیسے دنیا میں آیا، وہ تو فلسفے اور نظریے بھی موجود ہیں اور ہم خود موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے، کہ زندگی کا خاتمہ کیسے ہوگا اور پھر آخرت میں کیسے وہ ہوگا۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں تو وہ روتے ہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، اور وہ جب آ رہے ہوتے ہیں تو ساری دنیا ہنس رہی ہوتی ہے، جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو دنیا رو رہی ہوتی ہے اور وہ ہنس کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے، اور یہ قرآن مجید میں 3 مقامات پہ یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کسی کو قیامت کے روز ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچایا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل ہوا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی یہ تو دو ما الا متاع الغرور، یہ دو کس کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر یہی مضمون سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے سے آزماتے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہماری طرف پلٹ کرانا ہے۔ اور سورۃ العنکبوت میں پھر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم نے ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ موت جو ہے ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ تم نے میری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ موت فنا کے گھاٹ اترنا نہیں ہے، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال ہے۔ انتقال کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں مکان اور زمین کا انتقال جب ہوتا ہے تو ایک نام سے دوسرے نام کو منتقل ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے، عالم اجسام یا عالم ابدان سے عالم برزخ ہے قیامت تک، اور پھر برزخ کے بعد عالم آخرت ہے۔ اور عالم آخرت میں اللہ نے فرمایا والآخرت، آخرت جو ہے خیر، یہ بہتر ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، قد افلح، فلاح پایا وہ، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور اس غرض سے نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو آخرت پر دنیا کی زندگی کو، والآخرت خیر وابقیٰ، آخرت یہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ پہلے کے صحیفوں میں یہ بات درج ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم یہ عقیدہ آخرت کی عقیدے پہ، آخرت کی عقیدے کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ آخرت کے لیے دنیا کی زندگی میں ہم کام کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔